एपिसोड 344। हम निगरान को लेकर बाग के بعید तरीन हिस्से में आए और पहले उसके मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया। वो तकरीबन 30-32 बरस का जवान आदमी था। यही वजह थी कि मेरे वार का उस पर ज़्यादा असर नहीं हुआ और मैंने कुव्वत भी कम रखी थी, इसलिए अब वो कसमसाने लगा था। मैंने एक छोटी मशल जला ली और उन चारों से कहा कि वो हमें घेर लें ताकि मशल की रोशनी दूर से नज़र न आए। उन्होंने हमारे यूं अहाता किया कि अब आसमान भी मुश्किल से नज़र आ रहा था। मैंने मशल के शोले पर निगरान की कुंगली रखी तो वो बिलबिलाकर होश में आ गया। उसने रस्सी से बंधे हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर मेरी गिरफ्त कमज़ोर नहीं थी। चंद सेकंड और उसकी उंगलियों ने बराह रास्त हरारत महसूस की तो वो तड़पने लगा। मैंने बू आने पर उसका हाथ छोड़ा और रीबक के तवस्सुत से कहा, तुम समझ गए हो कि तुम मुकम्मल तौर पर हमारे कब्जे में हो और हम चाहें तो इसी तरह तुम्हें थोड़ा थोड़ा जलाकर मार सकते हैं। उसकी आंखें फैल गईं क्योंकि वो सज़ा को थोड़ा सा भुगत चुका था। वो ज़ोर शोर से अपना सर इस बात में हिलाने लगा। उसका अंदाज इल्तिजा आमेज था। रीबक ने उसका मुंह खोलने से पहले अपना संगी खंजर उसकी गर्दन पर रख दिया। अगर तुम्हारी आवाज़ ज़रा भी बुलंद हुई तो दूसरे लम्हे तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। इस बार उसने एहतियात से नफ़ी में सर हिलाया, यानी वो आवाज़ नहीं निकालेगा। इसके बावजूद हम पूरी तरह मोहतात थे। मैंने उसके मुंह में ठुसा कपड़ा निकाला। उसने चंद गहरे सांस लिए, फिर बोला, मैं बताऊंगा, मुझे मारना मत। तुम अक्लमंद आदमी हो, पहले ये बताओ कि तुमको इस इमारत का निगरान किसने मुकर्रर किया है? महापुजारी आइजोर ने। वो कब से महापुजारी बना है? महापुजारी फिरौन के मरने के बाद। मेरे पास जानने का जरिया नहीं था कि वो सच कह रहा है या नहीं, इसलिए मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखा। कल यहाँ कुछ अजनबी लोग आए थे, उसके बाद यहाँ गड़बड़ हुई थी। उसने सर हिलाया। मैंने ऐसे लोग पहले कभी नहीं देखे। उनके पास आग उगलने वाले हथियार थे और उन्होंने देखते देखते मोहब्बत के तमाम सिपाही को ख़त्म कर दिया। यानी यह हंगामा हुआ था, मगर वो बहुत मुख्तसर वक्त के लिए हुआ था। मैंने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? फिर महापुजारी आइजोर के हुक्म पर सबने हथियार डाल दिए और उन लोगों की अतात कबूल कर ली। मरने वालों को दफना दिया गया और उसके बाद तमाम लोगों को इस इमारत तक महदूद कर दिया गया। कोई बाहर नहीं जा सकता। मैं भी उस इमारत से बाहर नहीं जा सकता। यहाँ अक्सर कमरों के दरवाजे बाहर से बंद हैं। क्या उनमें मौजूद लोग कैद हैं? कैद नहीं है, मगर उन्हें बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं है। रात के वक्त उनके कमरे बाहर से बंद कर दिए जाते हैं। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला था कि पुजारी टोलर डेविड शाह के साथ मिल गया था और उसे ऐसा ही करना था। हर कमज़ोर के लिए फिरौन, मगर हर ताकतवर के आगे झुक जाने वाले थे। मोहब्बत के नाकारा सिपाही मारे गए थे। डेविड ने शायद उन्हें जिंदा छोड़ना मुनासिब नहीं समझा था, मगर बाकी अफराद जिंदा और कैद में थे। कैद में रखने की वजह भी थी। डेविड नहीं चाहता था कि वो उसके असल अज़ाइम से वाकिफ़ हो कि वो बाहर से कुमक मंगवाने जा रहा है। मैं सोच में पड़ गया कि ये कुमक कब यहाँ आएगी। क्या आज ही रात तैयारे इस वादी में दाखिल होंगे और यहाँ उतरेंगे? जब हम फसील के पार आए तो 7:30 का वक्त था और अब 8 बजे होंगे। गोया पूरी रात पड़ी थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम इल्म है कि मोहब्बत को आर्गोन से मिलाने वाली सुरंग तबाह कर दी गई है? उसने हैरत से मुझे देखा। वो कैसे? ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोग उससे नावाकिफ थे। कल रात किसी वक्त बहुत बड़ा धमाका सुनाई दिया था। बहुत बड़ा तो नहीं, मगर धमाका हुआ ज़रूर था। उसी धमाके ने सुरंग को तबाह कर दिया है। अब सुरंग से कोई ना आ सकता है, न जा सकता है। निगरान का नाम नायरस था। उससे सवालात से जो सूरत हाल सामने आई वो कुछ यूँ थी कि कल सुबह अचानक ही आसमान से वो 4 अफराद नाजिल हुए और उन्होंने उतरते ही यहाँ मौजूद सिपाहियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। उन्होंने 70 के करीब सिपाही और कुछ दूसरे अफराद को हलाक किया। यह सिलसिला उस वक्त रुका जब आइजोर ने आकर उनकी अतात कबूल कर ली। उन चारों ने पुजारियों को अपने कब्जे में कर लिया और बाकी अफराद के लिए हुक्म दिया कि वो इस इमारत तक महदूद रहें। जो शख्स बाहर निकला उसे अनदेखी मौत मिलेगी। रोशनी होने के बाद उन्होंने अपनी निगरानी में लाशें उठवाकर ठिकाने लगवाईं और उसके बाद तमाम इमारतों का जायज़ा लिया। उन्होंने सिपाहियों की बैरक और गोदाम बंद कर दिए। नायरस जिस इमारत में निगरान था वहाँ 100 के करीब अफराद रहते थे और ये सभी खादिम और खादमाएँ थीं। मारे जाने वालों में कुछ गुलाम भी शामिल थे और कुछ बचने वाले सिपाही यहाँ आए थे। उनके अलावा कुछ पुजारी भी थे जिन्हें यहाँ रखा गया था, इसलिए अब भी यहाँ मौजूद अफराद की तादाद 100 के लगभग थी। गोया मोहब्बत में मौजूद तमाम अफराद जो डेविड के लिए फ़िलहाल बेकार थे मगर ख़तरा भी नहीं थे, उनको यहाँ महदूद कर दिया गया था, जबकि तमाम आला पुजारी, दरमियाने दर्जे के पुजारी और खादमाएँ और बाहर से आने वाले सब मोहब्बत में थे। उस तरफ जाने की भी सख्ती से पाबंदी थी और ऐसा करने वाले को सजाए मौत की धमकी दी गई थी। लेकिन ये धमकी ना भी दी जाती तो भी उनमें से कोई उस तरफ जाने की हिम्मत ना करता। अव्वल वो लोग आने वालों के सफाकी देख चुके थे। दूसरा महापुजारी भी उनके साथ था और महापुजारी जिसके साथ होता वो उसके खिलाफ कुछ करने का सोच भी नहीं सकते थे। इस लिहाज से देखा जाए तो हालात डेविड के लिए नहायत साजगार थे, मगर उसे इल्म ना था कि मैं यहाँ आ गया था। मैंने पूछा, रुबैर यहाँ क्यों कैद है? ये बात सिर्फ शामीन जानता है। वो अब महापुजारी का करीबी आदमी है। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। शामीन यहाँ मौजूद था और वो महापुजारी या दूसरे लफ्ज़ों में डेविड के साथ था।
اگر ایسے تھا تو ڈیوڈ کے ساتھ ساتھ اس سے حساب برابر کرنے کا موقع مل سکتا تھا، مگر سب سے پہلے ہمیں ڈیوڈ کی سازش ناکام بنانا تھی۔ وہ اپنے آدمیوں کو بلوا رہا تھا اور اسے ہر صورت میں روکنا تھا۔ آرگون میں اگرچہ ہمارا قبضہ ہو گیا تھا، مگر آرگون کی اصل فوج باہر تھی۔ اگر وہ واپس آ جاتی تو ایزرٹ کے لیے چند سو سپاہیوں کے ساتھ ان ہزاروں سپاہیوں کو روکنا مشکل ہو جاتا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ جلد از جلد رینارڈ تک رسائی حاصل کر کے اس کا خاتمہ کر دے۔ ایک کانٹا نکلے گا تبھی وہ دوسرا قدم اٹھا سکے گا۔ ایزرٹ کی طرف سے مجھے مدد کی امید نہیں تھی، اسی طرح سامیرا کی طرف سے مدد کا آنا محال تھا۔ برف والے کے توسط سے اسے شاید میرے حالات کا علم ہو سکتا تھا، مگر وہ خود اس وقت محاصرے کی کیفیت میں تھی۔ گویا یہاں جو کرنا تھا وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہی کرنا تھا۔ میں نے سوچ کے اس وقفے کے بعد سوالات کا نیا سلسلہ شروع کیا۔ اب میں اس سے اس عمارت میں موجود ان افراد کے بارے میں پوچھ رہا تھا جن پر اعتبار نہیں تھا اور انہیں خاص طور سے یہاں قید کیا گیا تھا۔ کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ اس نے 10 ایسے افراد کی نشاندہی کی جن کے بارے میں حکم تھا کہ انہیں کڑی قید میں رکھا جائے اور انہیں نقل و حرکت کی آزادی نہ دی جائے، چاہے دن ہو یا رات۔ وہ عمارت کی سب سے اوپری منزل پر قید تھے۔ پوری عمارت کے 1 درجن نگران تھے جو 24 گھنٹے کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ڈیوٹی دیتے تھے۔ ہر منزل کا ایک نگران تھا اور ان تینوں کا نگران ایک نگران اعلیٰ ہوتا تھا، گویا وہ ان کا افسر تھا۔ 100 افراد میں صرف 3 عورتیں تھیں اور یہ سب قیدی تھیں۔ تمام خادمہ اس وقت موبت میں تھی، جبکہ مرد خادموں کے وہاں داخلے پر پابندی تھی اور وہ اسی عمارت میں تھے۔ یہ ڈیوڈ کی چالاکی تھی کہ انہوں نے مردوں کی صورت میں خطرے کو دور کر دیا تھا اور اپنے گرد عورتوں کو رکھا تھا جن سے نمٹنا نسبتاً آسان تھا۔ نائرس کے منہ میں دوبارہ کپڑا ٹھونس کر میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک طرف آیا۔ پھر میں نے کہا، اب سب سے پہلے ہمیں اس عمارت پر قبضہ کرنا ہے، مگر اس طرح کہ عمارت سے باہر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ ریبک نے سر ہلایا۔ اس کے لیے ہمیں ایک ایک کر کے تمام منزلوں پر خاموشی سے قبضہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ 1 درجن نگران کہاں مقیم ہے۔ یہ سوال نائرس سے کیا تو اس نے بتایا کہ تمام نگران جن کی ڈیوٹی نہیں ہوتی وہ نچلی منزل کے مختلف کمروں میں آرام کرتے ہیں۔ میں نے مٹی پر عمارت کا لے آؤٹ اور کمرے بنا کر اس سے پوچھا کہ نگران کن کمروں میں ہیں۔ اس نے نشاندہی کی۔ پھر اس نے اسی پیٹرن پر اوپری منزلوں کا لے آؤٹ اور کمرے بنا کر نشاندہی کی کہ کڑی نگرانی والے قیدی کن کمروں میں تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے اور ذہن نشین کر رہے تھے۔ آخر میں نائرس کو خبردار کیا گیا کہ اس کی ایک بات بھی غلط نکلی تو اسے اذیت ناک موت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے ابھی وقت ہے۔ اگر اس نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو بتا دے، بعد میں معافی نہیں ملے گی۔ اس نے یقین دلایا کہ اس نے ایک لفظ بھی غلط نہیں کہا ہے۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اسے وہیں درخت سے اس طرح باندھ دیا گیا کہ وہ از خود حرکت نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی کو مدد کے لیے پکار سکتا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر ہم عمارت کے اندر آئے جہاں روبیر بے سے ہمارا بلکہ میرا انتظار کری تھی۔ اس نے اندر آتی میرا بازو پکڑ لیا۔ اب میں آپ کے ساتھ رہوں گی، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو اور یہ وقت حرکت کا ہے، اس لیے اگر کبھی الگ ہو بھی جاؤ تو حوصلہ مت ہارنا۔ جیسے اب ملے ہیں ایسے ہی آئندہ بھی ملیں گے، وعدہ کرتے ہیں نا؟ اس نے یوں کہا کہ میرے اندر پھر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، زندگی اور موت کی اس جنگ میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا، ہمیں اس عمارت پر قبضہ کرنا ہے، اس لیے تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ وہ فکر مند ہو گئی۔ پر یہاں بہت سارے لوگ ہیں، صرف 4 افراد کے ساتھ آپ کیسے یہاں قبضہ کریں گے؟ تم دیکھتی جاؤ۔ وہ چاروں بھی اندر آ گئے تھے۔ مارٹ اور ایمار نے تیر کمان سنبھال لیے تھے، جبکہ میں، ایرٹ اور ریبک نے نیزے ہاتھوں میں تھام رکھے تھے۔ روبیر کو کمرے میں رکنے کا کہہ کر ہم باہر آئے۔ پلان سادہ سا تھا کہ ایک ایک کر کے ان لوگوں کو قابو کیا جائے اور باندھ دیا جائے۔ پہلا کمرہ روبیر والے کمرے کی قطار میں ایک کمرے کے بعد تھا اور نائرس کے مطابق اس میں 2 افراد تھے۔ میں نے دروازہ چیک کیا تو وہ اندر سے کھلا ہوا تھا۔ دونوں نگران بے خبری کی نیند سو رہے تھے۔ سر پر پڑنے والی ضربوں نے ان کی نیند کو بے ہوشی میں بدل دیا۔ صرف ایک کر رہا تھا، مگر اس کی آواز بھی زیادہ بلند نہیں تھی۔ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ اگلے کمرے میں موجود نگران اعلیٰ بھی آسانی سے ہمارے قابو میں آ گئے۔ انہیں باندھنے کے بعد ہمارے پاس رسی اب ختم ہونے والی تھی اور ہمیں مزید رسی کی ضرورت تھی۔ اس سے اگلے کمرے میں آخری 2 عام نگران تھے، جبکہ رات کا نگران اعلیٰ عمارت کے سامنے والے حصے میں دفتر میں موجود تھا۔ نائرس نے بتایا کہ ان 3 نگران اعلیٰ کو ہنگامی صورت میں موبت جانے اور مہا پجاری سے رابطہ کرنے کی اجازت تھی۔ ان کے علاوہ کسی کو عمارت سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے عام نگرانوں سے نمٹنے کی ذمہ داری ایمار، مارٹ اور ریبک پر چھوڑی اور خود ایرٹ کو لے کر نگران اعلیٰ کے دفتر تک آیا۔ اندر روشنی تھی اور دروازہ کھلا تھا۔ میں نے اسے دھکیل کر اندر جھانکا اور پھر لاہور پڑی کیونکہ نگران اعلیٰ ایک عورت کے ساتھ بستر پر مدہوش پڑا تھا۔ ہم قریب گئے تو عورت کی چھٹی حص نے اسے چونکا دیا۔ وہ اٹھی تھی کہ میں نے نیزہ اس کے شفاف گلابی گردن پر رکھ دیا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر بستر سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی عمر زیادہ تھی، شاید 40 کے آس پاس تھی، مگر شکل و صورت اور جسمانی لحاظ سے وہ دلکش تھی۔ وہ چادر تلے سے نکلی تو میں نے ایک بار پھر لاہور پڑی اور اسے ایک طرف پڑا لباس پہننے کا اشارہ کیا۔ اس دوران میں ایرٹ نے نگران اعلیٰ کے سر سے چادر ہٹائی اور پھر ہم دونوں ہی چونک گئے۔
اس کی دائیں آنکھ میں ایک چھوٹی پینسل نما لکڑی گھسی ہوئی تھی اور اس کی بائیں آنکھ میں مرنے کے بعد تعجب تھا۔ عورت سمجھی کہ ہم لاش کی طرف متوجہ ہیں۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر میں نے بروقت اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور گھماتے ہوئے اس کی گردن اپنے بازو میں یوں دبائی کہ اس کی آواز بند ہو گئی۔ اس نے ابھی تک لباس نہیں پہنا تھا۔ میں نے ایرٹ کے توسط سے پوچھا، اسے تم نے قتل کیا ہے؟ میں نے بس گرفت اتنی نرم کی کو جواب دے سکے، ہاں اسے میں نے مارا ہے۔ اور تم اس کے ساتھ اس حالت میں سو رہی تھی؟ تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ میری گرفت میں آنے کے بعد اس نے مزاحمت ترک کر دی تھی۔ میں اس گھٹیا شخص کے ساتھ لاتعداد راتیں سو چکی ہوں۔ قتل کی وجہ بتایا تو ہے، گھٹیا ترین شخص تھا، جان بوجھ کر مجھے اذیتیں دیتا تھا، اس لیے آج میں نے غصے میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ پہلے میں نے سوچا نہیں تھا، بس آج ہی خیال آیا تو یہ لکڑی اس کی میز سے اٹھا کر اس کی آنکھ میں گھونپ دی۔ اچھا کام کیا تم نے۔ اب غور سے سنو، ہم باہر سے آئے ہیں، ہمارے آدمیوں نے آرگون پر قبضہ کر لیا ہے اور جلد وہ یہاں بھی آئیں گے۔ تم سمیرہ کے آدمی ہو؟ لیکن یہاں کیسے آئے؟ سرنگ والا راستہ تو بند ہو گیا ہے۔ وہ چالاک عورت تھی اور خاصی باخبر تھی۔ مجھے اس کے اعصاب کی مضبوطی پر رشک آیا کہ اس نے جسے قتل کیا تھا اسی کی لاش کے ساتھ سو رہی تھی۔ ہم جنگل کی طرف سے آئے ہیں، سرنگ کا راستہ کھولنے میں کچھ وقت لگے گا، بہرحال جلد یہاں بھی ہمارا قبضہ ہوگا۔ تب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں، میں نے کہا اور اس کی کنپٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، معاف کرنا، میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہوں گا۔ ایرٹ کو میری بات کا ترجمہ کرنے کا موقع نہیں ملا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے نگران اعلیٰ کی لاش کے برابر میں لٹا دیا۔ اسے باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے صرف چادر سے ڈھک کر ہم باہر نکل آئے۔ نیچے کے تمام خاص لوگ ہمارے قابو میں آ چکے تھے، اب اوپر کے نگرانوں کو قابو کرنا تھا۔ نگرانوں کو قابو کرنے کے بعد ہمیں ان لوگوں کو آزاد کرنا تھا جو شاید یہاں ہونے والی تبدیلیوں کے مخالف تھے، مگر ہم فوری ان پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا فیصلہ بعد میں کرنا تھا۔ باقی افراد کے لیے طے ہوا کہ انہیں آخری منزل کے عقبی کمروں میں بند کیا جائے گا تاکہ وہ نہ وہاں سے فرار ہو سکے اور نہ کسی کو متوجہ کر سکیں۔ میں اور ریبک دوسری منزل پر آئے۔ سیڑھیاں نگران اعلیٰ کے دفتر کے پاس سے شروع ہو رہی تھیں۔ ہم دبے قدموں اوپر آئے تھے اور یہاں کے نگران نے ہماری مشکل خود آسان کر دی تھی۔ وہ ایک طرف دیوار کے ساتھ بیٹھا سو رہا تھا۔ میں نے ریبک کو اس سے نمٹنے کا اشارہ کیا اور خود آخری منزل کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے سیڑھیاں ختم ہوئیں، میرا سامنا غیر متوقع طور پر نگران سے ہو گیا۔ میں محتاط تو تھا ہی، وہ بھی دبے قدموں چل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے اس نے اپنے پاس موجود لاٹھی استعمال کرنے کی کوشش کی۔ سنگی رنگز لیے اس لاٹھی کی ضرب خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے بروقت جھکائی دی اور اسی طرح جھکے جھکے سر اس کے پیٹ میں مارا۔ لاٹھی کا وار خالی جانے سے اس کا جسم غیر متوازن ہو رہا تھا۔ میں بآسانی اسے دھکیلتا ہوا راہداری تک لایا اور دیوار سے ٹکرا دیا۔ اس نے سنبھل کر اوپر سے میری پشت پر کوہنیاں ماری اور میں نیچے گرا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتا میں نے اس کی ٹانگیں کھینچ لی۔ یہاں جگہ نہیں تھی اور وہ دیوار سے ٹکا ہوا تھا، اس لیے گرا نہیں مگر توازن کھو دیا۔ اس کی مزاحمت توڑنے کے لیے میں نے پنجے سے اس کی ٹانگوں کے درمیان مکہ مارا۔ اس ضرب نے اسے پہلی بار منہ کھولنے پر مجبور کیا۔ اس نے چیخ ماری۔ میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر دوسرا اور پھر تیسرا وار زیادہ قوت سے کیا۔ وہ کراہتا ہوا نیچے ڈھیر ہو گیا۔ اس کی تکلیف ختم کرنے کے لیے میں نے 2 بار اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ ابھی تک اس کی چیخ کا کہیں سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ میں اٹھا اور اس کا کرتا اتار کر اس کی پٹیاں کر کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ریبک نے سیڑھیوں کی طرف سے جھانکا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، اب باقی کمروں کو دیکھنا ہے، یہاں اسلحہ خانہ بھی ہوگا، وہ ہمارے قبضے میں ہونا چاہیے۔ ہم نیچے آئے تو ایمار اور روبیر پہلے یہ کام کر چکے تھے۔ اسلحہ نگران اعلیٰ کے کمرے میں ایک الماری میں تھا۔ جب میں دفتر میں داخل ہوا تو روبیر اپنے لیے اسلحہ نکال رہی تھی۔ اس نے تیر کمان اور ایک چھوٹے سائز کی لاٹھی منتخب کی تھی۔ اسے نیزہ استعمال کرنا نہیں آتا تھا مگر وہ اچھی تیر انداز تھی۔ اس نے چادر تلے موجود عورت کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے اسے بھی قید کر دیا جائے۔ روبیر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ یہ بہت خراب عورت ہے، مردوں سے بہت کھلے انداز میں ملتی ہے۔ تبھی یہاں موجود ہے۔ ایسا کرو، تم اسے لباس پہناؤ، پھر اسے یہاں سے منتقل کرتے ہیں۔ میں کمرے سے نکل گیا۔ ایمار، مارٹ اور ایرٹ نے نگرانوں اور اعلیٰ نگرانوں کو 2 کمروں میں منتقل کر دیا تھا جہاں سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ مزید احتیاط کے طور پر ابھی ان کے ہاتھ پاؤں بندھے رہنے دیے گئے تھے۔ نائرس کو بھی باہر سے لے آئے تھے اور اسے بھی اس کے ساتھیوں کے ساتھ بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اوپری منزل پر موجود ان 10 افراد کو کمروں سے نکالا گیا جن کے بارے میں نگرانوں کو ہدایت تھی کہ ان کی سختی سے نگرانی کی جائے اور ان کے کمرے دن رات بند رہتے تھے۔ وہ ہمیں دیکھ کر کچھ حیران تھے۔ میں نے ریبک کو پہلے سمجھا دیا تھا کہ ان سے وہ بات کرے گا۔ اس موقع پر میں ایک اجنبی زبان بول کر اور سربراہ بن کر ان کو بتکانا نہیں چاہتا تھا۔ ریبک نے ان سے کہا، ہم سامیرہ کے لوگ ہیں اور جنگل کی طرف سے یہاں آئے ہیں۔ یہاں باہر سے آنے والے لوگ موبت پر قابض ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک جوان آدمی نے سر ہلایا۔ ہاں، اور ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی۔ مہا پجاری آئزور ان کے ساتھ مل گیا ہے اور جب ہم نے احتجاج کیا تو اس نے ہم سب کو قید کرا دیا۔ ریبک نے کہا، تم سب اپنا تعارف کراؤ اور یہاں اپنی حیثیت بھی بتاؤ۔ وہ تعارف کرانے لگے۔
ان میں سے 6 کا تعلق پجاریوں سے تھا اور جوان آدمی جس کا نام کورن تھا وہ مہا پجاری کے نائبین میں سے ایک تھا۔ باقی 4 افراد یہاں موجود سپاہ کے افسران تھے اور وہ اس بات پر کبیدہ خاطر تھے کہ ان کے آدمیوں کا بے درے قتل عام ہوا اور مہا پجاری نے قاتلوں سے دوستی کر لی، وہ بھی احتجاج کی وجہ سے معتوب قرار دے کر یہاں قید کیے گئے تھے۔ ریبک نے کہا، اب تم لوگ فیصلہ کر لو کہ ہمارا ساتھ دینا ہے یا پھر غیر جانبدار رہنا ہے، کیونکہ ہم ان غیر لوگوں کا خاتمہ کرنے آئے ہیں۔ جو ہمارے راستے میں آئے گا وہ بھی ہمارا دشمن ہوگا، چاہے وہ مہا پجاری ہی کیوں نہ ہو۔ ریبک کی بات پر کورن کسی قدر مضطرب ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اسے ریبک کی بات بری لگی ہے، مگر اس نے کہا، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بہت خوفناک ہتھیاروں سے مسلح ہیں جو آگ اگلتے ہیں اور آدمی کے جسم میں سوراخ ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہتھیار رکھتے ہیں، لیکن تم فکر مت کرو، ان سے نمٹنا ہمارا کام ہے۔ ایک فوجی افسر بولا، انہوں نے ہمارے درجنوں سپاہی لمحوں میں مار دیے تھے، تم چند لوگ کیا کر لو گے؟ ریبک لاپرواہی سے بولا، تمہیں کیا معلوم کہ ہم کتنے ہیں اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم جنگل سے گزر کر آئے ہیں جو ہارن اور اسماروں سے بھرا پڑا ہے، کیا کوئی عام دستہ وہاں سے گزر سکتا ہے؟ فوجی افسر اپنے طنز پر شرمندہ ہو گیا۔ کورن نے کہا، میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور کرو۔ کورن اپنے 5 ساتھیوں کے ہمراہ کونے میں چلا گیا اور وہ آپس میں سر جوڑ کر سرگوشے میں بات کرنے لگے۔ فوجی افسران کسی قدر بے چین تھے۔ ایک فوجی نے کہا، کیا ہم بھی مشورہ کر سکتے ہیں؟ ریبک نے میری طرف دیکھا تو میں نے خفیف سا اس بات میں اشارہ کر دیا۔ اس نے انہیں بھی مشورے کی اجازت دے دی۔ جب میرے ساتھی ان لوگوں کو نکال رہے تھے اور نگرانوں کو قید کیا جا رہا تھا تو باقی افراد جو غیر متعلقہ تھے ان کے کمرے باہر سے بند کر دیے گئے تھے تاکہ کوئی نکل کر غیر ضروری مداخلت نہ کرے۔ بے ہوش عورت کو روبیر نے لباس پہنا دیا تھا مگر وہ فی الحال وہیں تھی۔ پجاری اور فوجی افسران روبیر کو ہمارے ساتھ دیکھ کر کسی قدر حیران ہوئے۔ چند منٹ میں پجاری ہماری طرف آئے اور کورن بولا، ہم تمہارے ساتھ ہیں مگر ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو تمہیں لڑنا پڑے گا، صرف جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے۔ ریبک نے کہا، وہ ہم کریں گے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ ریبک مجھے لے کر کمرے سے باہر آیا۔ ہم اس وقت اوپری منزل پر تھے۔ اب کیا کرنا ہے جناب؟ سب سے پہلے یہاں کے لوگوں کو چھانٹنا اور انہیں عقبی سمت والے کمروں میں بند کرنا ہے۔ خطرناک افراد کو اسی منزل پر اور کم خطرناک والوں کو نچلی منزل پر۔ ریبک فوری حرکت میں آ گیا۔ اس نے کمرے میں آ کر بتایا کہ کس کس نے کیا کرنا ہے۔ کورن اور فوجی افسران اس لحاظ سے ہمارے لیے کارآمد تھے کہ وہ قیدیوں کے بارے میں بتا سکتے تھے کہ کون ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ ویسے میرا ارادہ مزید افراد لینے کا نہیں تھا، یہ 10 لوگ بھی کافی تھے۔ اوپری منزل پر کل 32 افراد تھے جن میں سے 10 تو یہی تھے، باقی 22 عام خادم تھے۔ ان کو 10-10 کر کے 2 کمروں میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد پہلی منزل پر آئے، یہاں 30 افراد تھے۔ ان میں سے 18 افراد کو اوپر پہنچایا گیا اور باقی کو اسی فلور پر عقبی کمروں میں بند کر دیا گیا۔ نیچے کل 24 افراد تھے، ان میں 3 عورتیں بھی تھیں، ایک وہی تھی جو نگران اعلیٰ کے ساتھ تھی۔ باقی 21 افراد خدام میں تھے اور انہیں اور باقی عورتوں کو بھی اوپری منزل پر بند کرنے کا حکم دے کر میں دفتر والے کمرے میں آیا تو چونک گیا کیونکہ بے ہوش عورت غائب تھی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور یہ سامنے والے حصے میں کھلتی تھی۔ میں نے احتیاط سے ادکھلی کھڑکی سے باہر جھانکا تو عورت اپنے سفید لباس کی وجہ سے فوراً نظروں میں آ گئی۔ وہ جھکی ہوئی پودوں اور درختوں کی آڑ لیتی ہوئی سرنگ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ بے خبر تھی کہ سرنگ بند ہے اور شاید وہ فرار ہو کر آرگون جانا چاہتی تھی۔ وہ زیادہ مضبوط نکلی تھی، اسی وجہ سے جلد اسے ہوش آ گیا تھا۔ اس کے پیچھے جانا حماقت ہوتی، اس لیے میں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ یہ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ وہ باہر نکلی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہوتا کہ ڈیوڈ نے نگرانی یا حفاظت کے لیے کیا انتظامات کر رکھے ہیں۔ عورت نے باغ کراس کیا اور بھاگتی ہوئی سرنگ کی طرف چلی گئی۔ شاید وہ تصدیق کرنے گئی تھی کہ سرنگ سچ مچ تباہ ہو گئی ہے یا کوئی راستہ ہے۔ جلد وہ ناکام لوٹ آتی۔ اسی اسنا میں روبیر کمرے میں آئی اور عورت کو غائب دیکھ کر اور مجھے کھڑکی کے ساتھ لگے دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ کیا ہوا؟ کہاں گئی وہ دیکھو۔ میں نے تاریکی میں غائب ہوتی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے جانے دیا اسے؟ فکر مت کرو، وہ سرنگ میں نہیں جا سکتی، سرنگ آگے سے بند ہے، اسے واپس آنا پڑے گا۔ روبیر نے سرنگ کی بندش پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے کوئی بتا چکا تھا۔ یہ جگہ چھوٹی سی تھی اس لیے وہ مجھ سے لگ کر کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ سے بولی، مجھے شامین کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ یہیں پر ہے۔ آئزور کے خاص آدمیوں میں شامل ہو گیا وہ۔ اگر وہ ہاتھ آیا تو کیا آپ اسے میرے حوالے کریں گے؟ یقیناً، وہ تمہارا مجرم ہے، اس کے بارے میں تم ہی فیصلہ کرو گی۔ اس شخص کی محبت نے مجھے بہت دکھ دی ہے، میں نے اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ اس کی بات سن کر مجھے خیال آیا اور میں نے جھجک کر پوچھا، تمہیں لانے والوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ میرا مطلب ہے کہ… اس کا رنگ گلابی ہو گیا۔ وہ جلدی سے میری بات کاٹ کر بولی، نہیں، اس حوالے سے میں محفوظ ہوں، میں تو اپنی جذباتی کیفیت کی بات کری ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، صرف ہمدردی۔ تم ساتھی ہو میری، تم سے مجھے انسیت ہے۔ انسان اسی سے ہمدردی یا اپنائیت کا اظہار کرتا ہے جسے اپنا سمجھتا ہے۔ یہاں ایک عدد لاش تھی اور اس کے ساتھ سونے والی عورت یہاں سے فرار ہو گئی تھی۔
اگرچہ ہم نے تسلی بخش انداز میں عمارت پر قبضہ کر لیا تھا، مگر اس عورت کے فرار نے کسی قدر مشکل کو بھی جنم دیا تھا۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر روبیر مجھ سے کسی اور موضوع پر بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں اسے اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے بازوؤں پر ہاتھ رکھ دیے۔ شہباز، میں اندر سے خالی ہو گئی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں بالکل اکیلی ہوں، اور جب میں سوچتی ہوں کہ میرا کون ہے تو میرے ذہن میں بس ایک ہی نام آتا ہے۔ کس کا نام؟ آپ کا نام۔ میں نے آپ کے ساتھ خود کو ہمیشہ محفوظ سمجھا ہے۔ جب سے آپ سے دور ہوئی ہوں مجھ پر کوئی نہ کوئی مصیبت آئی ہے۔ مجھے خود سے دور مت کیجیے گا۔ اس نے میرے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اسی لمحے دروازے پر آہٹ ہوئی اور ایرٹ اندر آیا۔ میں نے روبیر سے دور ہونا چاہا، مگر اس نے ایسی کوئی کوشش نہ کی اور اسی انداز میں مجھ سے لگی کھڑی رہی، حالانکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ کوئی اندر آیا ہے۔ ایرٹ چونکا تھا، اس کا چہرہ متغیر ہوا تھا۔ چند لمحے ساکت رہنے کے بعد وہ تیزی سے واپس چلا گیا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اگرچہ روبیر کا اپنا فعل تھا، مگر ایرٹ مجھے برابر کا شریک سمجھتا اور وہ حق بجانب ہوتا۔ میں نے روبیر کو چھوٹ دی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کی باہیں اپنے گلے سے الگ کی اور باہر جھانک کر دیکھا۔ میں نے بر وقت دیکھا تھا کیونکہ عورت واپس آ رہی تھی۔ اس نے سرنگ بند پائی ہوگی اور اب وہ باغ کے دوسری طرف پودوں اور درختوں کی آڑ لیتی ہوئی موبت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اگر میں ذرا بھی تاخیر سے دیکھتا تو پھر اسے پانا مشکل کام ہوتا۔ وہ نظروں میں آ گئی تھی، اس لیے اس کی معمولی لمحاتی جھلکیاں بتا رہی تھی کہ وہ کہاں تھی اور کس طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ موبت کی طرف، اور اب ہمیں معلوم ہوگا کہ وہاں حفاظت کے لیے کیا کیا گیا ہے۔ عورت باغ کے ساتھ گھومتی ہوئی موبت کی طرف بڑھ رہی تھی، جس کا داخلی راستہ اس قطعے کے عین وسط میں تھا۔ ایک ڈھلان سے اوپر جا رہی تھی اور یہی کوئی 10-12 فٹ اوپر پہنچ کر احرام نما موبت میں داخل ہو رہی تھی۔ وہاں تیز روشنی والی مشعلیں لگی تھیں اور سب سے زیادہ روشنی وہیں تھی۔ عورت موبت کے ساتھ آئی تو روش چھوڑ کر دوبارہ باغ میں داخل ہو گئی اور پودوں اور درختوں کی آڑ لے کر آگے بڑھنے لگی۔ اپنی ابتدائی جذباتیت کے بعد روبیر اب شاید شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس نے کہنا چاہا، شہباز مجھے معاف کر دے، میں نے کہا۔ میری توجہ پوری طرح عورت کی طرف تھی۔ وہ اب موبت کے داخلی راستے سے کوئی 50 گز دور تھی۔ وہ یہاں قیدی تھی، اس لیے اس کا احرام میں جانے کا کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ صرف ایک صورت تھی کہ وہ ہمارے بارے میں ان لوگوں کو اطلاع دے کر فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ راستے کے سامنے تھی۔ روش 20 گز سے زیادہ چوڑی تھی۔ یہاں باغ سے باقاعدہ ایک راستہ نکل رہا تھا، مگر عورت چھوٹے درخت کی آڑ لے کر روش پر آئی اور مجھے لگا کہ احرام کے راستے کے عین اوپر سے کوئی شعلہ سا نکلا جو مشعلوں کی تیز روشنی میں غائب ہو گیا۔ دھماکے کی دبی ہوئی آواز ذرا دیر سے آئی اور عورت لہرا کر گری تھی۔ گرتے ہوئے اس کا کرتا سینے سے رنگین ہو رہا تھا۔ روبیر کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے میرا بازو دبوچ لیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ پھندا جو وہاں لگا ہوا ہے، اور عورت اسی کا شکار ہوئی ہے۔ میری نظر اسی جگہ مرکوز تھی جہاں سے شعلہ نکلا تھا۔ وہ داخلی راستے کے اوپر نکلے چھجے کے پیچھے تھی۔ وہاں تک مشعلوں کی روشنی براہ راست نہیں جا رہی تھی، صرف انعکاس وہاں تک پہنچ رہا تھا۔ میں بصارت پر زور دے کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مجھے واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے میں نے ریبک کی مدد حاصل کی، اسے بلایا اور اسے جگہ کی نشاندہی کر کے کہا، وہاں دیکھو، کچھ نظر آ رہا ہے۔ اس نے کمرے میں جلنے والا لیمپ بجھا دیا اور نظر جما کر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد بولا، وہاں ایک عجیب سی چیز ہے، اس میں لمبی سی ڈنڈی نکلی ہے، پیچھے والا حصہ چوکور سا ہے اور وہ 3 ٹانگوں پر رکھی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ خود کار اسنائپر رائفل تھی جو اپنی حد میں آنے والی ہر حرکت کرتی شے پر فائر کرتی تھی۔ اسے ریموٹ کی مدد سے بھی آپریٹ کیا جا سکتا تھا۔ اس مہم پر آنے سے پہلے ڈیوڈ نے مجھے جہاں قید رکھا تھا وہاں نگرانی کے لیے یہی ہتھیار لگایا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے عقل دی اور میں خود یا اپنے ساتھیوں کو لے کر اس طرف نہیں گیا۔ در حقیقت میں ڈیوڈ کی ذہنیت سمجھتا تھا اور سوچ سکتا تھا کہ کس صورتحال میں وہ کیا کر سکتا ہے۔ موبت کے احاطے کو خالی پا کر مجھے خدشہ ہوا تھا کہ اس نے کوئی نہ کوئی ٹریپ یا نگرانی کا سسٹم لگایا ہے، تبھی اس جگہ کو خالی چھوڑا ہوا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ اس نے صرف داخلی راستے پر یہ ٹریپ لگایا تھا یا احرام نما موبت کی مختلف سمتوں میں بھی یہ ٹریپ تھا۔ میں نے یہ گن دیکھی تھی، یہ خاصی بھاری ہوتی ہے۔ ڈیوڈ کے سامان میں 1 سے زیادہ ایسی رائفلوں کی گنجائش ممکن نہیں تھی، لیکن کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ اس نے نیچے اترتے ہی پہلے کمک حاصل کر لی ہو۔ طیارے اس جگہ تک رسائی حاصل کر سکتے تھے اور وہ پیراشوٹ سے کچھ بھی نیچے پہنچا سکتے تھے۔ اس صورت میں وہ زیادہ سامان کے ساتھ بھی نیچے پہنچ سکتا تھا۔ بہرحال عورت کی موت سے ثابت ہوگا تھا کہ موبت میں داخلے کا مطلب خودکشی بھی ہو سکتا تھا۔ عورت ساکت تھی، اس کا کرتا تقریباً پورا ہی سرخ ہو گیا تھا۔ اتنا خون نکلنے کے بعد اس کا زندہ رہنا محال تھا، اگر اس میں جان تھی بھی تو بس چند لمحے کی تھی۔ ریبک نے یہ جان کر اطمینان کا سانس لیا کہ مارے جانے والی عورت وہی تھی جو یہاں سے فرار ہوئی تھی۔ وہ بولا، اس کا مر جانا ہی بہتر ہے، اگر یہ دشمن کے ہاتھ لگتی تو فوراً ہمارے بارے میں بک دیتی۔ میرا بھی یہ خیال ہے، یہ بکنے کی نیت سے وہاں جاری تھی۔ ریبک تجسس سے بولا، یہ کیا چیز ہے جناب؟ یہ عورت اسی سے مری ہے کیا؟ ہاں، یہ خود بخود حملہ کرنے والا ہتھیار ہے۔ جیسے اس کی حد میں کوئی چیز حرکت کرتی نظر آتی ہے، یہ اس پر فائر کر دیتا ہے۔ ریبک کے لیے حد، حرکت کرتی چیز کی شناخت اور فائر نامانوس چیزیں تھیں۔
اس نے سوالات کرنا چاہے لیکن میں نے کہا جب ہم کامیاب ہوں گے اور یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ لگیں گی تو میں تمہیں ٹھیک سے سمجھا سکوں گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ روبیر اس دوران میں باہر جا چکی تھی۔ ریبک نے سر ہلایا اور پھر پوچھا یہ ایرٹ کچھ دیر پہلے یہاں آیا تھا اور واپس نکلا تو اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ مجھے ریبک پر پورا اعتماد تھا اور وہ مجھے سمجھتا تھا، اس لیے میں نے اسے کسی قدر تفصیل سے روبیر کی کیفیت اور اپنی طرف جھکاؤ سے واضح کیا۔ وہ اس کیفیت میں ہے کہ میں اسے سختی سے پیچھے نہیں دھکیل سکتا۔ میں اسے سمجھا رہا ہوں، وہ خود سے میرے پاس آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں اتفاق سے ایرٹ نے دیکھ لیا۔ میں کسی حد تک سمجھ رہا ہوں کہ ایرٹ اسے پسند کرتا ہے، شاید اسی وجہ سے اسے دھچکا لگا ہے۔ میں سمجھ گیا جناب، ایرٹ کو بھی سمجھا سکتا ہوں لیکن روبیر کو سمجھانا مشکل ہے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ مشکل کام مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ عورتوں سے دور بھاگتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود یہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہ کہتے ہوئے مجھے زرین کا خیال آیا۔ اس نے بھی زندگی میں میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ شاید زندہ ہوتی تو مجھے بہت مشکل پیش آتی، مگر قدرت نے اس کی اور میری مشکل آسان کر دی تھی۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ ریبک کی آواز پر چونک پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ اب کیا کرنا ہے؟ اس پر غور کرنا ہوگا۔ اس ہتھیار کے ہوتے ہوئے ہم موبت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں روبیر کی بات کر رہا ہوں۔ فی الحال ہمیں دشمن پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، میں نے ملائمت سے کہا اور لاش کی طرف اشارہ کیا۔ اسے ٹھکانے لگواؤ، شاید ہمیں کچھ وقت یہاں رہنا پڑے اور یہ کل تک بو دینے لگے گی۔ ریبک باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ 2 فوجی افسران کے ساتھ آیا۔ انہوں نے اسے اسی چادر میں لپیٹا اور اٹھا کر لے گئے۔ کیونکہ زخم اس کی آنکھ میں آیا تھا اس لیے خون بہت کم نکلا تھا اور بستر پر چند ایک دھبے آئے تھے جو روبیر نے کپڑا گیلا کر کے صاف کر دیے۔ اس نے ایک صاف چادر لا کر بستر پر بچھا دی۔ میرا اندازہ تھا کہ رات کے 9 بج چکے ہیں، اس لحاظ سے خاصا وقت تھا۔ اگر طیارے آج رات آنے تھے تو وہ صبح 6 بجے سے پہلے کسی وقت بھی آ سکتے تھے۔ شاید اسی لیے کرنل نے آج ہی رن وے لائٹس لگائی تھیں۔ اگر طیارے کل رات میں آنے ہوتے تو یہ لائٹس کل شام میں بھی لگائی جا سکتی تھیں، مگر اس عمارت اور موبت کے باہر کسی قسم کی سرگرمی نہیں تھی، اس لیے ہمارے لیے ایک موقع تھا کہ کچھ آرام کر لیں اور کھا پی لیں۔ روبیر وہیں تھی۔ وہ بولی آپ آرام کر لیں، بہت دیر سے جاگ رہے ہیں اور مسلسل کام کریں۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے ذرا بختر الگ کرتے ہوئے کہا۔ ہتھیار رکھ کر میں بستر پر بیٹھا تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں کتنا تھکا ہوا ہوں۔ میں 24 گھنٹے سے زیادہ وقت سے جاگ رہا تھا اور اس دوران میں بس چلتے پھرتے کھا لیا تھا۔ مسلسل جدوجہد اور قتل و غارت گری نے جسم سے زیادہ ذہن کو تھکا دیا تھا اور چوٹوں نے میرے پورے وجود کو درد کے ہلکے سے سمندر میں بدل دیا تھا۔ مجھے چند گھنٹے کی بے ہوشی کی نیند کی ضرورت تھی۔ روبیر کھانے کے لیے کچھ لینے گئی، مگر میں لیٹا تو مجھے بے خبر ہونے میں چند منٹ بھی نہ لگے۔ وہ آئی تو میں سو چکا تھا۔ اس نے جگانے کی بجائے مجھے سونے دیا اور ایک چادر اڑا دی۔ میری آنکھ کھلی تو رات کا دوسرا پہر تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ 2 یا 3 بجے تھے۔ میں شاید 5 یا 6 گھنٹے سویا تھا اور تھکن اتر چکی تھی، مگر پیٹ میں جیسے بل پڑ رہے تھے۔ روبیر کھانے کو جو لائی تھی وہ وہیں میز پر رکھا تھا۔ ٹرے میں وہی کھیر نما میٹھا دلیا جو یہاں کی عام خوراک تھی، ایک بڑے سائز کے پیالے میں خاصی مقدار میں تھا۔ پھل اور پینے کے لیے پھلوں کے رس کی کاکٹیل تھی۔ میں نے تاخیر کے بغیر ان سب نعمتوں سے استفادہ شروع کر دیا اور میرا ہاتھ اس وقت رکا جب ٹرے خالی ہو چکی تھی۔ سحری نہیں ہوئی تھی مگر تشنگی مٹ گئی تھی۔ میں نے شربت کا گلاس خالی کیا ہی تھا کہ روبیر اندر آئی۔ اس نے شاید غسل کیا تھا کیونکہ اس کے بال نم ہو رہے تھے اور چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ پانی یقیناً خاصا سرد تھا کیونکہ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس نے خالی ٹرے دیکھی اور بولی اور لاؤں؟ اتنے میں آپ کا پیٹ نہیں بھرا ہوگا؟ نہیں، اتنا کافی ہے۔ تم تو بہت صاف ستھری لگ رہی ہو۔ ہاں، جب سے یہاں آئی ہوں ایک بار بھی نہانے کا موقع نہیں ملا، اس لیے ٹھنڈے پانی کے باوجود خود کو روک نہیں سکی۔ جنگل میں ہونے والی گھمسان کی جدوجہد نے میرا حلیہ بھی خراب کر دیا تھا، اس لیے میں بھی نہانا چاہتا تھا۔ میں نے روبیر سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ میں سمجھ گئی تھی، آپ کے لیے دوسرا لباس بھی نکال دیا ہے۔ جب تک میں سوتا رہا حالات میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ نہیں، ہم پوری طرح چوکنا تھے۔ میں خود بھی نگرانی کرتی رہی۔ جب نہانے گئی تو ایمار کو نگرانی پر لگا دیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس دوران میں کوئی موبت سے باہر آیا اور نہ ہی اندر گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، ورنہ اس طرح سے غفلت کی نیند سو جانا اور وہ بھی ایسے حالات میں مناسب نہیں تھا۔ واش روم میں نے دیکھ لیا تھا جہاں نہانے کا مکمل بندوبست تھا۔ اس میں مقامی طرز کا صابن بھی تھا جو بال اور جسم یکساں صاف کرتا تھا۔ مٹی کے پائپوں میں پانی نہ جانے کہاں سے آ رہا تھا۔ واش روم کی سہولت صرف گراؤنڈ فلور پر تھی، شاید یہیں تک پانی پائپوں سے پہنچایا جا سکتا تھا۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد میں باہر آیا تو صاف ستھرا لباس پہن کر میں نے خود کو خاصا بہتر محسوس کیا۔ نہا دھو کر مجھے پھر بھوک لگنے لگی، مگر میں پہلے اپنے ساتھیوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ لڑائی کے فیصلہ کن مرحلے سے پہلے یہ ایک وقفہ تھا جس سے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میرے تھکے ہوئے ساتھی بھی یقیناً آرام کر رہے تھے اور کھا پی رہے تھے۔ میں نے واش روم سے نکل کر پہلے 3 منزلوں کا ایک چکر لگایا۔ ریبک نے فوجی افسروں کو ایک ایک کر کے ہر منزل پر گارڈ لگا دیا تھا۔ وہ مستعدی سے پہرا دے رہے تھے۔ کورن سمیت تمام پجاری نچلی منزل کے کمرے میں تھے۔
ریبک اور اس کے ساتھی دو دو کر کے آرام کر رہے تھے. پہلے ایمار اور مارٹ نے آرام کیا, اب ریبک اور ایرٹ کر رہے تھے. کیونکہ میں نے کوئی حکم نہیں دیا تھا اس لیے انہوں نے آرام کر لیا تھا. ہر طرف سے مطمئن ہو کر میں دفتر والے کمرے میں آیا جو فی الحال میرا کمرہ بھی تھا. وہاں روبیر کھڑکی سے لگی ہوئی جھری سے باہر دیکھ رہی تھی. وہ ٹرے میں دوبارہ پھل اور رس لے آئی تھی. میں نے ایک پھل اٹھا کر کھاتے ہوئے کہا, کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اسے لے گئے ہیں اور اب وہاں کی صفائی ہو رہی ہے. روبیر نے اشارہ کیا, مگر جب میں دیکھنے کے لیے کھڑکی کے پاس آئے تو اس نے جگہ نہیں دی. غالباً وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے پاس آ کر دیکھوں. مجبوراً مجھے یہی کرنا پڑا. میرے لیے یہ حربے نئے نہیں تھے, میں پہلے بھی بارہا ان کا سامنا کر چکا تھا. میں کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا جہاں نچلے درجے کے پجاریوں کے لباس میں دو افراد اس جگہ پھیلے خون کی صفائی کر رہے تھے جہاں کچھ دیر پہلے عورت کی لاش پڑی تھی. لاش غائب تھی. میں تشویش زدہ ہو گیا. اگر یہ باہر آئے تھے تو یقیناً احوال جاننے کے لیے وہ یہاں بھی آتے کہ عورت باہر کیسے نکلی. میں نے روبیر سے کہا, ایمار کو بلاؤ. وہ گئی اور اسے بلا لائی. میں نے روبیر کی مدد سے اسے سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے. اس نے سر ہلایا اور روانہ ہو گیا. کچھ دیر بعد وہ ایک نگران اعلیٰ کو قید سے نکال کر لایا. ایمار نے اس کو سمجھایا کہ اسے کیا کرنا ہے اگر وہ زندہ سلامت رہنا چاہتا ہے تو. اس نے یقین دلایا کہ وہ بالکل زندہ رہنا چاہتا ہے. کھڑکی سے نگرانی کرتے ہوئے میں ٹرے کے پھلوں اور رس سے بھی انصاف کرتا رہا تھا. جب ایک پجاری نے اس طرف کا رخ کیا تو میں اور روبیر واش روم کی طرف آئے. نگران اعلیٰ اور ایمار, جس نے اب نگران کی وردی پہن لی تھی, داخلی دروازے کے پاس تھے. مارٹ دفتر میں تھا اور پوری طرح چوکس تھا. میں اور روبیر بھی کسی ہنگامی صورتحال میں حرکت میں آنے کو تیار تھے. آنے والا ایک عام سا اور کسی قدر موٹی تون والا پجاری تھا. میں نے یہاں سب سے بے ہنگم جسم والے افراد پجاریوں میں دیکھے تھے کیونکہ وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے تھے. اس نے اندر آتے ایمار سے کرخ لہجے میں رات کے نگران اعلیٰ کے بارے میں پوچھا. وہ اندر ہیں جناب. ایمار نے کہا تو پجاری اس کی طرف توجہ دیے بغیر کمرے میں پہنچا اور نگران اعلیٰ پر گرجنا برسنا شروع کر دیا کہ وہ کیسے نگرانی کر رہا ہے. ایک قیدی عورت یہاں سے نکل کر بھاگ گئی اور موبد کے باہر ماری گئی. نگران اعلیٰ نے فوری ایمار کو طلب کیا اور اس کمرے کا رخ کیا جہاں روبیر قید تھی. اس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی. نگران اعلیٰ نے صفائی پیش کی کہ وہ سخت نگرانی والی قیدی نہیں تھی, اس لیے اسے نیچے رکھا گیا تھا اور وہ کھڑکی سے نکل گئی. پجاری نے آئزور کا حکم گوش گزار کیا کہ اب نچلی منزل میں کوئی قیدی نہیں رکھا جائے گا, سب کو اوپر منتقل کر دیا جائے. شکر ہے اس نے شک نہیں کیا اور نگران اعلیٰ کی سنائی اسٹوری آسانی سے تسلیم کر لی. حالانکہ اس نے بہت بھونڈی اداکاری کی تھی مگر لگ رہا تھا کہ پجاری کے سر پر نیند یا کچھ اور سوار تھا. وہ بہت عجلت میں دورہ کر کے واپس روانہ ہو گیا. واش روم کے پاس سے جاتے ہوئے وہ میرے اتنے پاس سے گزرا کہ میں ہاتھ بڑھا کر اسے چھو سکتا تھا. اس کے پاس سے وہ مخصوص بو آ رہی تھی جو یہاں شراب سے آتی ہے. وہ یقیناً پیے ہوا تھا. اس کے جانے کے بعد ہم نے سکون کا سانس لیا اور روبیر بولی, شکر ہے دفعہ ہوا. میں نے روبیر سے کہا, کیا خیال ہے باہر کا ایک چکر نہ لگایا جائے؟ وہ خوش ہو گئی. میں بھی باہر جانا چاہتی ہوں, قید میں رہ کر گھٹ گئی ہوں.